अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है किस्सा इंतकाम और एहसान का। अप्रैल सन 1995 के हिकायत में मोहतरम शहदाद ख़ान की कहानी सज़ाए मौत पड़ी। वाक़यात के लिहाज से तो कहानी लाजवाब है ही, उसके किरदारों को देखो तो ईमान ताज़ा हो जाता है। हमारी आज की नस्ल सब इंस्पेक्टर शहदाद ख़ान, सब इंस्पेक्टर सरदार गंडा सिंह और मकतूल की बीवी राशिदा को अफसाने या नावल के किरदार समझती होगी। आजकल के मॉडर्न मसनूही और ख़ुदगर्ज़ माशरे में मिलावट हो गई है। मिलावट भी ऐसे जैसे दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिलाया हुआ हो। ऐसे गैर मुल्की और गैर पाकिस्तानी कल्चर में जज्बा इसार और कुर्बानी की गुंजाइश ही नहीं होती। ये हमारी जवानी के दौर की बातें हैं जब सरदार गंडा सिंह और शहदाद ख़ान जैसे आदमी और राशिदा जैसी गैरत वाली बीवियां हर गांव और हर कस्बे में पाई जाती थीं। हम बूढ़े उस वक्त को याद करते और आहें भरते रहते हैं। मैं उस कहानी का हवाला इस वजह से दे रहा हूँ कि ये कहानी पढ़ी तो मुझे ऐसे ही कुछ वाक़यात याद आने लगे। मैं महसूस कर रहा था कि एक वाक़या हुआ था जो बहुत ही अजीब और बेमिसाल था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। वाक़यात जो याद आ रहे थे वो मामूली से थे। हर वाक़या सिर्फ़ एक सफ़े पर बयान हो जाता है। मुझे ये ख़याल आ रहा था कि एक वाक़या हुआ था जिस तरह कई वाक़यात को मिलाकर एक सनसनीखेज़ फ़िल्मी कहानी बनाई जाती है, लेकिन ज़हन पर ज़ोर देने के बावजूद वो वाक़या याद नहीं आ रहा था। मैं सज़ाए मौत जैसी कहानियों जैसे कम से कम 4 वाक़यात सुना सकता हूँ। औरत का ख़ाविंद कत्ल हो गया तो औरत ने अपने हाथों अपने ख़ाविंद के कातिल को कत्ल किया। एक ऐसी औरत भी हमारे इलाके में हो गुज़री है जिसका ख़ाविंद ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर उस वक्त कत्ल हो गया जब वो नौजवान थी और उसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा था। उस औरत को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। वो तो लड़कपन की उम्र में थी, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया और बच्चे को पालने लगी। बच्चे का शऊर बेदार हुआ तो माँ ने बच्चे के जहन में ये डालना शुरू कर दिया कि फ़लाँ आदमी ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया था और तुमने बाप के खून का इंतकाम लेना है। बच्चा 18 साल का गबरू जवान हो गया तो एक रोज़ माँ ने उसे कुल्हाड़ी देकर कहा कि अपने बाप के कातिल को सारे गांव के सामने कत्ल कर दो। बेटा घर से निकला और अपने दुश्मन को ललकार कर घर से निकाला। वो आदमी बाहर आया तो उस खूबरू नौजवान ने कुल्हाड़ी के 3-4 वार करके उसे कत्ल कर दिया और नारे लगाए, मैंने अपने बाप के खून का बदला ले लिया है। अपनी माँ का कलेजा ठंडा कर दिया है। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। सेशन कोर्ट ने उसे सज़ाए मौत दे दी। हाई कोर्ट में अपील हुई तो नामंजूर हो गई, लेकिन जज ने कम उम्री का लिहाज करते हुए सज़ाए मौत उम्र कैद में बदल दी। जज ने तो उस पर रहम किया और उसे ज़िंदा रहने का हक़ दे दिया था, मगर खुदावंद ताला को कुछ और ही मंजूर था। जेल वालों ने उसे काला पानी जज़ायर अंडमान भेज दिया। वहाँ कैदी खुले रहा करते और ऐसे काम करते थे जिनकी उन्हें उजरत मिलती थी। कुछ अरसे बाद कुछ दिनों की छुट्टी भी मिल जाती और कैदी ये छुट्टी अपने घर गुजार कर वापस चले जाते थे, लेकिन ये नौजवान कैदी कभी भी वापस ना आ सका। वजह ये हुई कि सन 1942 के शुरू में जंग अज़ीम के दौरान जापान के बमबार तैयारों और उसकी नेवी के बहरी जहाज़ों ने जज़ायर अंडमान पर इतनी ज़्यादा बमबारी और गोलाबारी की कि वहाँ कोई एक भी इंसान और हैवान जिंदा ना रहा। उस नौजवान की माँ ने बाकी उम्र नीम पागलपन की हालत में गुजार दी थी। अगर मुझे सही याद है तो वो 50 साल या इससे 3 साल ज़्यादा की उम्र में फ़ौत हुई थी। अब तो हमारे देहाती इलाके में वो बात नहीं रही। ज़्यादातर लोग अरब ममालिक और इंग्लैंड बसिलसिला रोज़गार चले गए हैं। रुपया पैसा आम हो गया है। जहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे वहाँ कोठियों की तर्ज के मकान बन गए।
پگڈنڈیاں سڑکیں بن گئی ہیں، جہاں ایک سائیکل کو عجوبہ سمجھا جاتا تھا وہاں موٹر سائیکلوں اور اسکوٹروں کی بھرمار ہے، اور وہاں کاریں چلتی ہیں۔ ہمارا علاقہ خاندانی دشمنیوں کی بنا پر خون خرابے اور قتل و غارت کے لیے مشہور تھا۔ ہر روز ایک آدمی قتل ہوتا اور کبھی تو پورے کا پورا خاندان کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ وارداتیں مئی کا مہینہ چڑھتے ہی شروع ہو جاتی تھیں۔ اپریل کے آخر میں گندم کی فصل کٹ کر کھلیانوں میں چلی جاتی اور مئی کے پہلے ہفتے میں دانے گھروں میں آ جاتے تھے۔ لوگ فارغ ہو جاتے اور خاندانی عداوتوں اور انتقام کے قتل شروع ہو جاتے تھے۔ یہ دن بھگولوں اور آندھیوں کے دن ہوتے تھے۔ دوسرے چوتھے روز افق سے سرخ آندھی اٹھتی تھی اور اتنی شدت سے آتی کہ تناور درخت بھی رکوع میں چلے جاتے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، کہیں کوئی قتل ہو گیا ہے۔ یہ غلط نہیں ہوتا تھا۔ اس آندھی کے فوراً بعد خبر آ جاتی تھی کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی یا 2-3 آدمی قتل ہو گئے۔ خاندانی دشمنیاں تو اب بھی موجود ہیں، لیکن قتل کی وارداتیں کم ہو گئی ہیں۔ میں وہ واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میرے ذہن میں آتا تو تھا، لیکن اس طرح جیسے اندھیرے میں کوئی چیز ہل جل رہی ہو اور یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ کیا ہے۔ پھر دیکھیے کیسا عجیب اتفاق ہوا۔ میں نے اپریل سن 1995 کے حکایت میں یہ کہانی پڑھی جس کا اوپر حوالہ دیا ہے، تو 5-6 دنوں بعد گاؤں سے میری برادری کا ایک آدمی آ گیا۔ وہ راولپنڈی کچہری میں ایک کیس کی پیشی پر آیا تھا۔ اسے رات یہیں رکنا پڑا۔ رات گزارنے کے لیے وہ میرے پاس آ گیا۔ وہ میری عمر کا آدمی ہے۔ ہماری شکاری پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شروع سے ہی خاموش اور سیدھی سادی زندگی گزارنے والا آدمی ہے۔ رات کھانے کے بعد ہم دونوں بوڑھے گپ شپ لگانے اور پرانی باتیں یاد کرنے بیٹھ گئے۔ بے نظیر امریکہ کیوں گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ واپس آنے کے لیے، میں نے کہا۔ اس نے لمبی ہوں کہی اور چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، وہ بھی مر گئی سابو۔ نہ یار، یہ افواہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ابھی تو کل کلنٹن سے ملی ہے، میں نے خود ٹی وی پر دیکھا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو سابو؟ بے نظیر کی؟ نہ بھائی سابو، بے نظیر کو مرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ میں ریشو کی بات کر رہا ہوں۔ 6-7 دن گزرے، بیچاری مر گئی ہے۔ کون سی ریشو؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا جو ہمارے گاؤں سے 1.5-2 میل دور ہے، اور کہا کہ وہ ریشو جس کا خاوند جوانی میں قتل ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے دماغ میں روشنی کا دھماکہ ہوا ہو، روشنی ایسی کہ مجھے دور لڑک پن تک کا وقت نظر آ گیا۔ ہر ایک بات یاد آ گئی۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میں یاد کرنے کی بہت کوشش کر چکا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے مہمان عزیز نے مجھے وہ واقعہ یاد دلا دیا۔ اب میں آپ کو یہ ساری کہانی سناتا ہوں۔ میرا یہ عزیز اگلی صبح رخصت ہو گیا تھا اور میں اسی وقت لکھنے بیٹھ گیا۔ خطرہ یہ تھا کہ یہ کہانی پھر ذہن سے نہ نکل جائے۔ یہ مجھے اس لیے یاد نہیں آ رہی تھی کہ یہ عورت میرے گاؤں کی نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کی تھی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ بہت ہی پرانا قصہ ہے۔ ہم غلط موسم میں شکار پر چلے گئے تھے۔ وہ ساون کا مہینہ تھا۔ اب تو انسانوں کی طرح موسم بھی بدل گئے ہیں۔ ہمارے ہاں ساون یوں برسا کرتا تھا کہ رات کے آخری پہر مغرب کی طرف سے گھٹا اٹھتی اور بجلی چمکتی تھی، پھر بارش اس قدر تیزی سے آتی تھی کہ مویشیوں کو اندر باندھنے کی اور خود چارپائیاں اٹھا کر اندر جانے کی مہلت بھی نہیں ملتی تھی۔ چند گھنٹے می اس قدر موسلا دھار برستا تھا کہ ندی نالے چڑھ جاتے اور تمام راستے بند ہو جاتے تھے۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ ہمارے علاقے میں برساتی نالے، جنہیں ہماری زبان میں کس اور کسیاں کہا جاتا ہے، اس قدر چڑھتے تھے کہ اچھے اچھے تیراک بھی ان میں سے نہیں گزر سکتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ان برساتی نالوں کا جال سا بچھا ہوا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز ہم شکار پر نکلے تو ہمارے ساتھ 7-8 کتے اور 10-12 لڑکے تھے۔ ہم گاؤں سے اس وقت نکلے جب ابھی اندھیرا تھا۔ ہمارا ارادہ دور نکل جانے کا تھا۔ ہم اس پہاڑی علاقے میں جانا چاہتے تھے جس کا میں کئی بار اپنی کہانیوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس زمانے میں یہ علاقہ بہت ہی خطرناک اور دشوار گزار ہوتا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا شکار
صبح سویرے باہر نکلتا ہے۔ خرگوش سے گیدڑ اور گو وغیرہ ہمارے شکار ہوتے تھے۔ اس پہاڑی علاقے کے متعلق سنا تھا کہ اس میں ہرن اور گھڑیال بھی مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سنا تھا کہ اس علاقے میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں اور شیر کی نسل کا ایک درندہ کبھی کبھی نظر آتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں لوہا شیر کہتے ہیں۔ یہ شیر آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں اب بھی پایا جاتا ہے۔ ہم نے اس روز شیخ چلی جیسا ایک پلان بنایا تھا، وہ یہ تھا کہ اس علاقے میں جا کر ہرن یا گھڑیال کی تلاش کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نظر آ گیا تو اس پر کتے چھوڑ دیں گے، کتے اسے پکڑ لیں گے یا گھیر لیں گے اور ہم دوڑ کر ہرن یا گھڑیال کو زندہ پکڑ لیں گے اور گاؤں میں لائیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہرن اس قدر تیز دوڑتا ہے کہ کتے مشکل سے ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہرن بکری سے ذرا ہی زیادہ تیز دوڑتا ہوگا۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور پہاڑی علاقے تک پہنچ گئے۔ اس علاقے کے ساتھ ساتھ ایک راستہ گزرتا تھا، آگے ایک دو گاؤں آتے تھے۔ پہاڑی علاقے کے اندر اس زمانے میں کوئی گاؤں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے میں دور اندر جا کر 3-4 گاؤں آباد ملتے تھے، جن میں ایک ڈومیلی تھا اور دوسرا ترکی تھا۔ یہ 2 گاؤں مشہور تھے جو آج بھی آباد ہیں۔ اب تو اس علاقے کی جیسے شکل و صورت ہی بدل گئی ہے۔ لوگ جنگل کاٹ کاٹ کر لے گئے ہیں اور نئے نئے گاؤں آباد ہو گئے ہیں۔ راستے بھی ہیں اور ایک آدھ سڑک بھی وہاں سے گزرتی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اس پہاڑی علاقے کے باہر ایک راستہ گزرتا تھا جو جرنیلی سڑک GT روڈ سے جا ملتا تھا۔ یہاں بڑا مشہور قصبہ سوہاوا آباد ہے۔ اس زمانے میں سوہاوا ایک بڑا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ یہاں ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ ہم پہاڑی علاقے میں داخل ہونے کی کوئی جگہ دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گدھی بڑی تیز بھاگی آ رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی دوڑا آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ آدمی اس گدھی کا مالک تھا۔ ہمارے علاقے میں گدھی بار برداری کے لیے عام استعمال ہوا کرتی تھی، اب بھی استعمال ہوتی ہے۔ بار برداری کا ذریعہ گدھی ہے یا اونٹ۔ گدھی سواری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ او لڑکو، گدھی والا چیختا چلاتا آ رہا تھا، اسے روکنا، اسے پکڑنا۔ ہم گدھی کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ کتوں کو ہم نے زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ گدھی نے جب دیکھا کہ ہم نے اور ہمارے کتوں نے اس کا راستہ روک لیا ہے تو اس نے اپنا رخ بدل لیا، وہ ایک اور طرف بھاگ نکلی۔ ہم گدھی کو پکڑنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس کا مالک ہمارے قریب آیا تو ہم نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ وہ کیوں گدھی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ہانپ رہا ہے، خود ہی تھک کر رک جائے گی۔ ہمارے دیہات کے لوگ پالتو جانوروں کی نفسیات اور عادات سے اچھی طرح واقف تھے۔ گدھی اچھی بھلی چلتے چلتے رک جائے تو اسے گھسیٹو، مارو پیٹو تو وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتی۔ اگر بلا وجہ بھاگ اٹھے تو اس کے پیچھے جانا بیکار ہے۔ دوڑ دوڑ کر تھک جاتی ہے تو یک لخت رک جاتی ہے۔ یہ نہیں رکے گی، اس دیہاتی نے کہا۔ اس کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ کچھ دور پیچھے ہم ٹھیک ٹھاک آرام سے چلے آ رہے تھے۔ اچانک پہاڑیوں کے اندر سے 4 بھیڑیے نکلے اور انہوں نے گدھی کے بچے پر حملہ کر دیا اور گدھی بھاگ اٹھی اور میں بھی بھیڑیوں کے ڈر سے بھاگا، لیکن بھیڑیے گدھی کے بچے کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ گدھی ڈر کر بھاگی ہے، اس لیے نہیں رکے گی۔ اس کے بچے کو اب تک بھیڑیے مار چکے ہوں گے۔ ہم نے اس دن تک بھیڑیا نہیں دیکھا تھا۔ ہماری زبان میں بھیڑیے کو بھگیاڑ کہتے ہیں۔ آج کل تو بھیڑیے کا وہاں نام و نشان نہیں رہا۔ اس زمانے میں اس علاقے میں بھیڑیے پائے جاتے تھے۔ کبھی کبھی رات کو ہم دور سے بھیڑیے کی آواز سنا کرتے تھے۔ بھیڑیے آبادی کے قریب کبھی نہیں آئے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ بھیڑیا درندہ ہوتا ہے اور یہ انسان اور کسی بھی جانور پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتا اور چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ شکاری کتے تھے، اس لیے ہمیں بھیڑیوں کا ڈر نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم خطروں میں کود پڑنے میں لطف محسوس کیا کرتے تھے۔ جو ہی گدھی والے نے ہمیں بتایا کہ کچھ دور پیچھے 4 بھیڑیوں نے اس کی گدھی کے بچے پر حملہ کیا تو ہم اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اس طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ کتوں کی زنجیریں کھول دو۔ ہم نے کتے کھول دیے اور دوڑتے گئے۔
वहाँ बाकायदा रास्ता बना हुआ था। बाईं तरफ चट्टानें और ऊंची नीची टीकरियाँ थीं और दाईं तरफ खुदरू झाड़ियाँ और ऊंची घास थी। दरख्त भी खासी तादाद में थे। हम आधी मील से कुछ ज़्यादा आगे गए होंगे कि हमें भेड़िए नज़र आ गए। वो एक आम टीकरी के दामन में गद्दी के बच्चे को चीर फाड़ रहे थे। उन्होंने शिकार मार लिया था। हमने दूर से देखा कि उन्होंने गद्दी के बच्चे को खाना शुरू कर दिया था। कुत्तों ने भेड़ियों को देख लिया। हमारे इशारे पर कुत्ते उनकी तरफ दौड़ पड़े। हमें तवक्को थी कि भेड़िए भाग जाएंगे, लेकिन वो गीदड़ नहीं थे, भेड़िए थे, और उन्होंने अभी अभी शिकार मारा था। उस शिकार से वो इतनी जल्दी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। कुत्तों को देखकर चारों भेड़िए पहलू बपहलू कुत्तों के सामने खड़े हो गए। उनके दांत साफ नज़र आ रहे थे। ये उनके गुस्से की निशानी थी। सबसे पहले हमारे 3 कुत्ते उन तक पहुँचे। भेड़ियों ने ये समझकर कि ये कुत्ते उनसे शिकार छीनने आए हैं, उन पर हमला कर दिया। हम पहली बार भेड़िए देख रहे थे। ये जहन में रखें कि कुत्ता भेड़िए की तरह चीर फाड़ नहीं कर सकता। भेड़िए के पंजे ही अपने शिकार को पकड़ने और उसकी खाल में उतर जाने के लिए काफ़ी होते हैं। दूसरे कुत्ते भी पहुंच गए। भेड़ियों की मजबूरी ये थी कि कुत्तों की तादाद उनसे दोगुनी थी। कोई भेड़िया किसी कुत्ते को मुंह डालता या पंजा मारता तो वो कुत्ता चीखने चिल्लाने लगता था, लेकिन कोई और कुत्ता उस भेड़िए पर हमला कर देता था। हम पीछे खड़े तमाशा देखते रहे। 4 भेड़ियों ने 7-8 कुत्तों का मुकाबला बड़ी दलेरी और बेजिगरी से किया। हमारे साथ अपने दोस्त अफजल का बूली कुत्ता भी था। वो बड़ा ही ताकतवर और खूंखार कुत्ता था। उसने एक भेड़िए की गर्दन ऊपर से पकड़कर इतनी ज़ोर से भंभोड़ी कि वो भेड़िया चीखने चिल्लाने लगा। अपने एक साथी को इस शिकंजे में देखकर भेड़िए भाग उठे। कुत्ते उनके पीछे गए। बूली ने जिस भेड़िए की गर्दन मुंह में ली थी वो बेबस होकर गिर पड़ा। बूली ने शायद उसकी गर्दन तोड़ डाली थी। वो भेड़िया सर ज़मीन पर रख कर अजीब तरीके से लट्टू की तरह घूमने लगा। हमारे लिए ये मसला पैदा हो गया कि हमारे जो कुत्ते पहाड़ियों के अंदर चले गए थे उन्हें वापस किस तरह लाया जाए। ख़तरा ये नज़र आने लगा था कि अंदर के इलाके में अगर कुछ और भेड़िए हुए तो सब मिलकर हमारे कुत्तों को मार डालेंगे। हम पहाड़ियों के अंदर चले गए और अपने अपने कुत्ते को पुकारने लगे। खासी देर बाद हमारे कुत्ते एक एक करके वापस आने लगे। वो भेड़ियों तक नहीं पहुंच सके थे। वो इलाका भेड़ियों का था जिससे हमारे कुत्ते वाकिफ़ नहीं थे। भेड़िए इधर उधर गायब हो गए होंगे और हमारे कुत्ते भौंकते गए और हमारी पुकार पर वापस आ गए। उन्होंने एक भेड़िए को तड़पता देखा तो सब उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। हमारे साथी कहने लगे कि इस भेड़िए को गांव ले चलते हैं। हमें उम्मीद थी कि गांव वाले हमारी बहादुरी की तारीफ़ करेंगे कि हमने एक ख़तरनाक दरिंदा मारा है, और वो लोग भी भेड़िया देख लेंगे जिन्होंने कभी भेड़िया नहीं देखा। हम इस फैसले पर पहुँचे कि भेड़िए को कहीं छुपा देते हैं और पहाड़ी इलाके के अंदर चलते हैं। उस रोज़ हमारे दिमाग पर हिरन सवार था। सूरज तुलू हो चुका था। आसमान पर सावन के सफ़ेद मटियाले और काले बादलों के कुछ टुकड़े मंडला रहे थे। हमने मग़रिब की तरफ देखा। उधर से काली घटा उठ रही थी। इस घटा को हम अच्छी तरह जानते और पहचानते थे। घटा बड़ी तेज़ी से उठती और फैलती आ रही थी। हमें मालूम था कि ये घटा बरसे बग़ैर नहीं टलेगी। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि यहीं से वापस चलते, क्योंकि ये घटा जब बरसेगी तो कसों और कसियों में सैलाब आ जाएगा। कोशिश करते हैं कि सैलाब आने से पहले वो कस उबूर कर जाए जो हमारे रास्ते में आता था। हमें सैलाबों का तो कोई डर नहीं था। हम चढ़े हुए नदी नाले उबूर करना जानते थे। हमें असल ख़तरा अपनी माँओं की तरफ से था। उन्होंने परेशान होना था कि इतने तेज़ मींह में लड़के न जाने कहाँ होंगे और ऐसा ना हो कि वो चढ़े हुए नालों में उतर जाएं और लेने के देने पड़ जाए। हम जानते थे कि हम खैरियत से और सही सलामत गांव में पहुंच जाएंगे तो माँओं की परेशानी गालियों और कोसनों में बदल जाएगी। हमारी माएँ जितनी गालियाँ हमें दिया करती थी इतनी ही हमारे बापों को देती थी, जो हमें शिकार पर जाने की इजाज़त दे देते थे। ये सोचकर 4 लड़कों ने मरे हुए भेड़ियों को इस तरह उठा लिया कि हर एक ने उसकी एक एक टांग पकड़ ली।
گھٹا بڑی تیزی سے آ رہی تھی اور دور سے نظر آ رہا تھا کہ گھٹا برستی ہوئی آ رہی ہے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں میں زنجیریں ڈالیں اور چل پڑے۔ ہمارا گاؤں کوئی قریب نہیں تھا، ہم کم و بیش 8 میل دور آ گئے تھے۔ ابھی ہم نے واپسی کا 1 ہی میل طے کیا ہوگا کہ بڑی تیز بارش نے ہمیں آ لیا۔ گھٹا اتنی گہری کہ ایک بار پھر صبح دھندلی ہو گئی۔ ہمیں بارش میں چلنے اور بھیگنے کا بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا اور کھڈ نالوں کا علاقہ تھا۔ ہم بار بار پھسلتے، گرتے، اٹھتے اور کہکے لگاتے چلتے آ رہے تھے۔ بارش اس قدر تیز اور اس کے قطرے اتنے موٹے تھے کہ ہمارے چہروں پر کنکریوں کی طرح پڑتے تھے۔ ہم ہنستے، کودتے، پھلانگتے، گرتے اور پھسلتے چلتے گئے۔ راستے میں پہلی کسی آئی، اس میں بارش کا پانی آ چکا تھا لیکن ابھی گھٹنوں تک تھا۔ ہم اس پہ سے دوڑتے ہوئے گزر آئے۔ آگے ایسی ایک اور کسی آئی، اس میں پانی گھٹنوں سے اوپر تک آ گیا تھا۔ ہم اس میں سے بھی گزر آئے۔ کرتے کرتے ہم اپنے گاؤں سے کوئی 1.5 میل دور تک پہنچ گئے اور یہاں آ کر ہمیں رکنا پڑا کیونکہ آگے ایک بڑا کس تھا جس میں سیلاب آ چکا تھا۔ ان کسوں میں سے ان جگہوں میں سے گزرا جا سکتا تھا جہاں ان کے پاٹ چوڑے ہو جاتے تھے۔ وہاں پانی پھیل جانے کی وجہ سے گہرائی نہیں ہوتی اور پانی کے بہاؤ کی تیزی بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب ہم نے جو کس عبور کرنا تھا اس کا پاٹ دور دور تک بہت ہی تنگ تھا۔ اس کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے۔ یہ کس تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جا کر دائیں یا بائیں مڑتا تھا۔ ہر موڑ پر پانی سامنے والے کنارے سے ٹکراتا اور مڑتا تھا، اس لیے وہاں اس کی گہرائی اور تندی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہم آگے چلتے گئے جہاں سے ایک گھاٹی کس میں اترتی تھی۔ یہ ایک پگڈنڈی تھی اور یہی راستہ تھا جس سے گزر کر لوگ ادھر ادھر جاتے تھے۔ ہم اس طرف چلے گئے۔ یہ سیلاب زیادہ دن نہیں رہتا تھا بلکہ چند گھنٹوں کے بعد اس کا زور ٹوٹ جاتا اور گہرائی کم ہونے لگتی تھی۔ ہمیں اس کے کم ہونے کے انتظار میں وقت گزارنا تھا۔ ہم ادھر جا رہے تھے جہاں سے گھاٹی کس میں اترتی تھی۔ ہمیں گھاٹی کے اوپر ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اور ایک عورت نظر آئی۔ ہم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ہم جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی کچھ تکلیف میں تھا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ جوان آدمی تھا اور اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ جوان لڑکی تھی اور اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ ہماری طرح ان کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ وہ بھی ہماری طرح بارش میں کہیں جا رہے تھے یا کہیں سے آ رہے تھے۔ ہم انہیں میاں بیوی یا بہن بھائی سمجھے۔ ہم ان کے قریب نہ ہی جاتے لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ آدمی تکلیف میں ہے۔ ہم میں سے ابھی کسی نے بھی انہیں نہیں پہچانا تھا۔ یہ ہمارا فرض تھا کہ ان سے پوچھتے کہ وہ کسی مشکل میں تو نہیں پھنسے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی۔ میں اپنے 2 دوستوں کو لے کر ان کی طرف گیا۔ ہمارے باقی ساتھی دور ہی کھڑے رہے۔ سابو، میرے ایک ساتھی نے سرگوشی کی، یہ تو ریشو ہے، اس کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ وہی ہے، میں نے کہا۔ ہم ان کے پاس جا پہنچے۔ ہم تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ آدمی ریشو کا دشمن تھا اور اس کے خاوند کو اسی شخص نے قتل کیا تھا۔ وہ پکڑا بھی گیا تھا، مقدمہ بھی چلا تھا اور سیشن کورٹ سے اسے سزائے موت ملی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ سے بری ہو گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسے بری ہوئے 3 یا 4 مہینے گزر گئے تھے۔ ان دونوں کو ہم اس طرح پہچانتے تھے کہ ان کا گاؤں ہمارے گاؤں سے 1.5-2 میل ہی دور تھا اور قتل کی واردات کی وجہ سے یہ دونوں چہرے ہمارے ذہنوں میں نقش ہو گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب اطلاع ملی تھی کہ اس گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تو ہم 5-6 دوست دوڑتے وہاں گئے تھے۔ پولیس آ چکی تھی اور قاتل گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ریشو کو ہم نے روتے اور بین کرتے دیکھا تھا۔ قتل سے پہلے اور بعد میں بھی ہم نے کئی بار ریشو کو دیکھا تھا۔ اس گاؤں میں ہمارے ایک دوست کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے۔ میں اس کے ساتھ کئی بار اس گاؤں گیا تھا۔ ریشو کے متعلق ایک بات مشہور ہو گئی تھی، وہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے خون کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لے گی۔ اس وقت اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 3 سال کے لگ بھگ تھی۔ کوئی بھی ریشو کی اس بات پر حیران نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کے خون کا انتقام لینے کا اعلان کیا تھا۔
ریشو کے 2 بھائی بھی تھے، سب جانتے تھے کہ یہ بھائی اس شخص کو قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ اس شخص کو بے غیرت سمجھا جاتا تھا جو اپنے بھائی یا کسی اور عزیز کے قتل کا انتقام نہ لے۔ ریشو کے متعلق اس کے گاؤں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے یہ اعلان کر کے بڑ نہیں ہانکی، بلکہ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گی۔ ہم نے جب دیکھا کہ قاتل ایک درخت کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا ہے اور اس کا سر ڈول رہا ہے اور ریشو اپنے خاوند کے قاتل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھا کہ ریشو کو آج موقع ملا ہے کہ اس نے اس آدمی کا گلا گھونٹا ہے یا کسی طرح کچھ کھلا دیا ہے۔ یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے تھے کہ ریشو اپنے خاوند کے قاتل کے ساتھ عشق و محبت کا ڈرامہ کھیل رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے لیے ایک معمہ تھا کہ ریشو اپنے خاوند کے قاتل کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اس شخص کا نام ناصر علی تھا، لیکن سب اسے نارس کہہ کر بلاتے تھے۔ آؤ بھائیو، نارس نے نحیف سی آواز میں ہمیں کہا، بیٹھ جاؤ۔ تم دونوں نے شاید اچھا نہ سمجھا ہو کہ ہم تمہارے پاس آ گئے۔ ہم صرف یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ تم ہمیں ٹھیک نہیں لگے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو۔ ہم صرف یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اگر کسی تکلیف میں ہو تو بتاؤ، ہم تمہاری کیا مدد کریں۔ ریشو اٹھ کر چل پڑی۔ ٹھہر جاؤ ریشو، نارس نے اسے بلایا۔ وہ رک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر نفرت کا تاثر تھا۔ یہاں آؤ ریشو، نارس نے کہا، میں تمہاری موجودگی میں ان لڑکوں کو ساری بات سناؤں گا۔ اگر تم چلی گئیں تو یہ لڑکے آخر انسان ہیں، ان کے دلوں میں کوئی اور شک بیٹھ جائے گا اور کوئی اور ہی بات مشہور ہو جائے گی۔ ریشو واپس آ گئی اور نارس کے اشارے پر بیٹھ گئی۔ ہمارا بڑا عجیب ماحول تھا۔ بارش کا زور تھم گیا تھا، لیکن ابھی بارش برس رہی تھی۔ نیچے سیلابی کس کا شور تھا اور ہم 2 دشمنوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اس ویرانے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی تو یوں لگتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں، خواب ہے۔ نارس نے سنایا کہ وہ رات کسی اور گاؤں میں تھا اور آج واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ وہ جب اس کس کے قریب پہنچا تو سیلاب آ چکا تھا۔ اس وقت وہ اس جگہ سے جہاں وہ ہمیں یہ بات سنا رہا تھا تقریباً 1 میل اوپر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے سیلابی کس عبور کرنا تھا۔ ہم اس جگہ سے واقف تھے۔ نارس نے یہ سوچا کہ وہ اس سیلاب کو تیر کر پار کر لے گا۔ وہاں کس کا پاٹ زیادہ تنگ تھا، اس لیے سیلاب کا زور بھی زیادہ تھا۔ نارس جوان آدمی تھا، اس لیے جوانی کے جوش میں آ کر سیلاب میں اتر گیا۔ وہ تیرتا ہوا کس کے درمیان چلا گیا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ کسی مشکل کے بغیر پار چلا جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ کسی درخت کا ٹوٹا ہوا ٹہن سیلاب میں بہتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ ٹہن بے شمار شاخوں سمیت نارس کے راستے میں آ گیا اور نارس کے بازو اس میں الجھ گئے۔ اس کے لیے 2 مشکلیں پیدا ہو گئیں، ایک اتنا تیز اور گہرا سیلاب، دوسرا یہ ٹہن جس نے اسے بے بس کر دیا اور اس کے لیے تیرنا مشکل ہو گیا۔ نارس نے عقل مندی یہ کی کہ سیلاب کے ساتھ ہی بہنے لگا اور اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ ٹہن کی ڈالیوں میں سے نکل آئے۔ آگے کس کا موڑ تھا اور یہ موڑ 90 درجے کا تھا۔ میں اس جگہ سے واقف تھا۔ آگے جو کس کا کنارہ تھا وہ ایک چٹان تھی، اس کے ساتھ پانی ٹکرا کر دائیں طرف مڑتا تھا۔ نارس سیلاب کے زور سے اس چٹان کے ساتھ اس طرح ٹکرایا کہ اس کا سر چٹان کے ساتھ لگا۔ نارس نے ہمیں بتایا کہ اس کا سر اتنی زور سے چٹان کے ساتھ ٹکرایا کہ اسے چکر آنے لگے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر جیسے غشی طاری ہو گئی۔ وہ ٹہن کی شاخوں سے آزاد تو ہو گیا، لیکن اس کے لیے تیرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ سر کی چوٹ اسے بے ہوش کیے جا رہی تھی اور اسے ایسے چکر آ رہے تھے کہ اسے یہ شک ہو رہا تھا کہ وہ بھنور میں پھنس گیا ہے۔ اسے تو اب یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ وہ کتنی دور نکل آیا ہے اور کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے۔ اب تو اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے کیونکہ اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سیلاب کے حوالے کر دیا۔ مشکل تو یہ پیدا ہو گئی تھی کہ بہت دور تک کس کا پاٹ تنگ تھا اور موڑ زیادہ تھے۔ وہ شاید 2 موڑوں پر سامنے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے پکڑ کر باہر کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس نے ہمیں سنایا کہ پہلے تو اس نے وہی خطرہ محسوس کیا کہ وہ ایک بار پھر
اسی ٹہن کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن اس نے فوراً بعد یہ محسوس کیا کہ یہ کوئی انسان ہے جو اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اس انسان کا بازو اپنی کمر کے گرد صاف محسوس کیا۔ تب اس نے بچی کھچی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں مارے اور کچھ اس کو بچانے والے نے اسے سہارا دیا اور گھاٹی تک لے آیا جس کے اوپر وہ اب ریشو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب سیلاب سے نکلا تب اس نے اس فرشتے کو دیکھا جسے خدا نے اسے اس سیلاب سے نکالنے کے لیے آسمان سے اتارا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو ریشو ہے، اور یہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے اسی عمر میں بیوہ کر دیا اور جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے خون کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لے گی۔ نارس یہ سارا واقعہ ریشو کی موجودگی میں سنا رہا تھا۔ میں بار بار ریشو کے منہ کی طرف دیکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصے کا، نہ ہی فخر یا خوشی کا کہ اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ بے تاثر تھا۔ نارس ہمیں سنا رہا تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو ریشو ہے تو وہ بیدار ہو گیا۔ اسے ابھی چکر آ رہے تھے اور وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا جسم اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ وہ ریشو کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اسے ریشو کے ہاتھوں مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ ریشو کی دلیری کی تعریف کر رہا تھا جس نے اسے اتنے تیز اور گہرے سیلاب میں کود کر باہر نکال لیا تھا۔ نارس اور ریشو کی آپس میں جو باتیں ہوئیں وہ نارس نے ہمیں سنائی۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ریشو، تم نے مجھے سیلاب سے کیوں نکالا ہے۔ تم مجھے اپنے ہاتھوں مار کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو۔ نہیں نارس، مجھ میں غیرت ہے، اور جس میں خاندانی غیرت ہوتی ہے وہ انسان کمینہ نہیں ہوا کرتا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے سیلاب سے نکالا ہے کہ یہ میرا فرض تھا۔ تم ڈوب رہے تھے۔ پہلے تو میں نے پہچانا ہی نہیں تھا کہ تم کون ہو۔ میں تمہیں ایک انسان سمجھی جو ڈوب رہا تھا۔ پھر میں نے پانی میں کودنے سے پہلے تمہیں پہچان لیا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ میں تمہیں مرنے دوں، اور میں سمجھوں گی کہ خدا کی ذات نے میرے خاوند کا انتقام لے لیا ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی میرے دل میں خاندانی غیرت جاگ اٹھی اور میں نے سوچا کہ یہ تو بزدلی اور کمینگی ہے کہ میں ایک آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھوں اور اس کی کوئی مدد نہ کروں۔ ہاں نارس، یہ خیال بھی آیا کہ میں تمہیں زندہ نکال لوں اور پھر کبھی تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گی۔ ریشو، خدا کی قسم میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ مجھے قتل کر دو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی غیرت والی اور اتنی دلیر لڑکی ہو۔ میں تمہیں بیوہ کرنے کا گنہگار ہوں۔ میرا گلا گھونٹ دو۔ اس زمانے میں دیہات کے لوگ جب سفر پر نکلتے تھے تو ہاتھ میں لاٹھی یا کلہاڑی ضرور رکھتے تھے، اور جس کے پاس لاٹھی یا کلہاڑی نہیں ہوتی تھی اس کے پاس بڑے سائز کا چاقو ضرور ہوتا تھا۔ نارس کی جیب میں بڑے سائز کا چاقو تھا۔ اس نے چاقو جیب سے نکال کر کھولا اور ریشو کے آگے رکھ دیا۔ یہ لو ریشو، میری شیرہ کاٹ دو یا یہ چاقو میرے دل میں اتار دو۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ کون سی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاؤں کہ میں سچے دل سے تمہارے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے صرف ایک بات بتا دو، ریشو نے پوچھا۔ اگر میں تمہیں اس حالت میں یہاں چھوڑ کر چلی جاؤں تو کیا تم اکیلے گھر پہنچ جاؤ گے؟ اگر تمہیں میری مدد اور میرے سہارے کی ضرورت ہے تو تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں چلی ہی جاتی ہوں۔ وہ دیکھو کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ تمہیں گھر پہنچا دیں گے۔ میرا یہاں تمہارے پاس رہنا ٹھیک نہیں لگتا۔ ریشو نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے نارس سے یہ بات کہی تھی کہ وہ اب چلی جاتی ہے، لیکن نارس نے اسے نہ جانے دیا۔ وہ ریشو سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کس کہاں سے عبور کرے گی۔ ریشو اسے بتا رہی تھی کہ بہت آگے جا کر کس کا پاٹ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے گزر جائے گی۔ پھر بھی نارس نے اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اس نے ریشو سے کہا کہ معلوم نہیں یہ آدمی جو آ رہے ہیں اس کی مدد کریں یا نہ کریں۔ نارس نے ہمیں بتایا کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ ریشو وہاں موجود رہے اور اسے قتل کر کے ہی جائے۔ نارس پر ابھی تک ڈوبنے کا خوف سوار تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس چوٹ نے اس کا حوصلہ بالکل ہی توڑ دیا تھا۔ وہ ہماری نادانی اور نوجوانی کا وقت تھا اور ہم دیہاتی تھے۔ ہمیں تو نفسیات کے لفظ کا بھی علم نہیں تھا۔ اس وقت ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے کہ نارس کی نفسیاتی حالت کیا ہے۔ یہ تو میں آج اس بڑھاپے میں اس کا تجزیہ کر رہا ہوں۔
ابھی نہیں نارس، ریشو نے بڑے اطمینان سے کہا، ابھی تو تم ہلنے جلنے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں۔ میں تمہیں اس وقت قتل کروں گی جب تم پوری تندرستی کی حالت میں میرے سامنے آؤ گے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آج کے لوگ ان کرداروں کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ان کرداروں کو مجھ جیسے وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس دور کے لوگ ہیں۔ ہم نے ریشو سے پوچھا کہ وہ ادھر کیوں آ نکلی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ کے گاؤں گئی تھی۔ بچہ اس کے ساتھ نہیں تھا، بچے کو وہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی خالہ اسے کسی خانقاہ پر لے جانا چاہتی تھی اور اس نے ریشو سے کہا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے اس کے گھر پہنچ جائے۔ اب اس زمانے کا کردار دیکھیں کہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی اس وقت گھر سے نکلی جب صبح ابھی تاریک تھی۔ وہ قصر میں سے گزری اور ویرانے میں سے گزرتی اپنی خالہ کے گاؤں پہنچی۔ خالہ اسے خانقاہ پر لے گئی جہاں اس نے اسلام کیا اور دعا مانگی اور پھر واپس آ گئی۔ وہ خالہ کے ہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی کیونکہ وہ بچے کو ماں کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ وہ چل پڑی اور گاؤں سے تھوڑی دور آئی تو بارش نے آ لیا، اور جب وہ اس قصر کے کنارے پہنچی تو قصر خوفناک حد تک چڑھا ہوا تھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی جدھر قصر کا پاٹ چوڑا تھا۔ وہ جگہ وہاں سے خاصی دور تھی لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہاں سے وہ چلی تھی کہ اس نے نارس کو ڈبکیاں کھاتے اور ہاتھ مارتے دیکھ لیا اور اسے پہچان بھی لیا۔ اس نے ہمیں صاف لفظوں میں بتایا کہ نارس اس کا دشمن تھا اور ڈوب رہا تھا، لیکن ریشو نے محسوس کیا کہ یہ کمینگی اور بے غیرتی ہے کہ وہ اسے ڈوب جانے دے۔ نارس خواہ دشمن ہی ہے لیکن انسان ہے اور ایک ماں کا بیٹا ہے۔ ہمارے علاقے کی زیادہ تر لڑکیاں تیرنا جانتی تھیں۔ جب ساون میں قصر چڑھتے تھے تو لڑکیاں کپڑوں سمیت سیلاب میں کود جاتی اور تیرا کرتی تھیں۔ ریشو بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی اور وہ بڑی سمارٹ لڑکی تھی۔ اس نے نارس کو غوطے کھاتے دیکھا تو سیلاب میں کود گئی اور اسے نکال لائی۔ یہاں میں آپ کو اس وقت کے کردار کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ریشو کے خاندان کی نارس کے خاندان کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ خاندانی دشمنیاں اس وقت ایک عام رواج کی صورت اختیار کیے ہوئے تھی۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ جوان لڑکوں کو گھر والے کہا کرتے تھے کہ اکیلے گاؤں سے دور نہ جانا اور اکیلے پیدل سفر بھی نہ جانا کیونکہ خطرہ ہوتا تھا کہ دشمن راستے میں گھیر کر مار ڈالیں گے اور لاش غائب کر دیں گے۔ اس قسم کے ماحول میں ریشو اکیلی گئی اور اکیلی واپس آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دشمن خاندان کے آدمیوں کو دشمن کی کوئی عورت اکیلی نظر آ جاتی تو دشمن اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور اگر دیکھتے بھی تھے تو اس خیال سے کہ یہ اکیلی جا رہی ہے، اسے کوئی دقت یا دشواری تو نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آج کی طرح اکیلی عورت دیکھی، اسے پکڑا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے پھینک دیا۔ صوبہ سرحد کے قبائلی پٹھانوں میں یہ رواج آج تک چلا آ رہا ہے کہ دشمن ان کے گاؤں میں آ جائے تو اسے ایک باعزت مہمان سمجھ کر اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ مثلاً یوں ہوتا ہے کہ کوئی عورت کسی آدمی کے ساتھ محبت کی خاطر گھر سے نکل گئی تو عورت کے وارث اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو گولی مار دیں۔ یہ آدمی اگر عورت کے گاؤں میں آ جائے تو اسے مہمان سمجھا جاتا ہے۔ خود عورت والے اس کی عزت اور خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن یہ شخص جب گاؤں کی حدود سے نکل جاتا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی خاندانی عداوت کے کچھ ایسے ہی اصول ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ریشو سے کہا کہ وہ چلی جائے، اس کا وہاں رکے رہنا ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ وہ اٹھی اور کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ نارس سے ہم نے کہا کہ اگر وہ چلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے تو ہم اسے باری باری اٹھا کر اس کے گاؤں پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھنے اور چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ وہ اکیلا چلا جائے گا، لیکن ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اس کہانی کے دوسرے اور آخری حصے کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔